अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी बोधन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में आज़ादियाना, खानगियाना और आलमियाना किस तरह का पाया गया है। इससे मुताल्लिक़ क्या है हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। एलपीजी कुछ और नहीं है बल्कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, जिसे हम उर्दू में आज़ादियाना, खानगियाना और आलमियाना कहते हैं। इसे वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और वज़ीर मालियात डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस हुकूमत ने 24 जुलाई 1991 को एक नई सनती पॉलिसी का ऐलान किया था। इस नई सनती पॉलिसी को ही राव मनमोहन मॉडल भी क्या है कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जून 1991 तक हिंदुस्तान एक सख्त तहदीद माशी पॉलिसी पर अमल पैरा था, जिसकी खासियत ये थी कि इसमें खानगी शोबे को कई एक अहम सनतों से दूर रखा गया था। कई अहम सनती मैदानों में अवामी शोबे का गलबा, खानगी सरगर्मियों और उनकी नशोनुमा, खुसूसन बड़े जो कारोबार थे उन कारोबार में पर क्या है पाबंदी थी। बैरूनी सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी पर भी रोक लगा दी गई थी, यानी कि एक तरीके से उनका रूल क्या है बहुत ही महदूद था। आज़ादियाने तक जुमला अहम सनतों के 17 सनतों की तरक्की को बिल्कुलिया तौर पर अवामी शोबे के लिए मखसूस कर दिया गया और बाकी 12 अहम सनतों में अवामी शोबा गालिब रूल रखता था और ख़ानगी शोबे का जो रूल था वो महज एक बेकार या फालतू क्या है माना जाता था। इस तरह खानगी शोबे का जो दायरे कार था वो बहुत ही महदूद था। लाइसेंसिंग क़वायद और इजारादारी तजारती सरगर्मियों के जो MRTP क़ानून के तहत खानगी शोबे के जो दाखिले और तरक्की पर क्या है बहुत सारी पाबंदियाँ थी। एक मुकर्ररा हद से ज़ायद सरमाए के साथ कोई नए कारोबार को क़ायम करने या कोई नए माल की तैयारी करने और मौजूदा कारोबार को वसअत देने के लिए क्या है लाइसेंस ज़रूरी था। इसके अलावा बड़े कारोबारी इदारे मसलन जिनके असासेजात 100 करोड़ रुपये या उससे ज़ायद हैं और गलबा रखने वाले कारोबारी इदारे यानी जिनका मार्केट शेयर 25% या उससे ज़ायद है, उनकी तोसी के लिए नए कारोबार के क़याम या इंज़माम और दूसरे इदारों को अपनी तहवील में लेने के लिए MRTP क़ानून के तहत क्लियरेंस हासिल करना क्या है ज़रूरी था। इससे क़ब्ल बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमत की पेशगी मंजूरी भी ज़रूरी थी। आम तौर पर बैरूनी हिस्से की जो 40% से बढ़ने की इजाज़त भी क्या है नहीं थी। आइए अब हम क्या है LPG से मुताल्लिक़ क्या है और मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि LPG यानी कि न्यू इकनॉमिक पॉलिसी है जो 1991 में क्या है शुरू की गई है। इसे माशी इस्लाहात 1991 भी कहा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 के बाद क्या हुआ है कि अडॉप्शन ऑफ द सोशलिज़म यानी कि सोशलिज़म को इख्तियार किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनका वजूद अमल में लाया गया। साथ ही साथ इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट यानी कि बरामदात में भी क्या है तोसी की गई थी। एग्रीकल्चर ज़राअत को भी क्या है तरक्की दी गई थी। साथ ही साथ क्या है जो कारोबारी जो क़वानीन थे उनको भी क्या है यानी कि उनकी भी तश्कील अमल में लाई गई थी। 1960 से लेकर 1980 तक गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है शुरू हो गया था। साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि सब्ज़ इनकलाब भी क्या है इसी दौर में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था। 1990s के बाद से क्या है जैसे कि हम जानते हैं कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि माशी इस्लाहात का अमल क्या है शुरू हुआ है। जो यानी कि उस ज़माने के जो वज़ीर आज़म थे जिनका नाम था मिस्टर PV नरसिम्हा राव, उनकी ज़ेर क़यादत और उस ज़माने के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन दोनों के ज़ेर निगरानी क्या है इस पॉलिसी को 24 जुलाई 1991 को क्या है तश्कील दिया गया था। इसे राव मनमोहन मॉडल भी क्या है कहा जाता है। आइए अब हम क्या है लिबरलाइजेशन यानी कि आज़ादियाने से मुताल्लिक़ क्या है मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आज़ादियाना यानी कि आज़ाद यानी कि एक आज़ाद निज़ाम जिसमें पाबंदियों को क्या है हटा दिया गया है। ये हुकूमत की साबिक़ा पाबंदियों में खुसूसन समाजी और माशी पॉलिसियों में नरमी की तरफ क्या है इशारा करता है। बस जब हुकूमत तिजारत को आज़ाद बनाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने ममालिक के दरमियान अशिया और ख़िदमत के बहाव पर टैरिफ, सब्सिडी और दीगर जो पाबंदियाँ थी वो सबको क्या है बर्खास्त कर दिया है।
یہ جو LPG پالیسی جو تشکیل دی گئی تھی، اس کے مقاصد کیا ہے؟ حسب ذیل ہیں، جیسے کہ ہندوستانی جو صنعت ہے اس میں جو غیر ضروری جو نوکرشاہی کنٹرول تھا، اس نوکرشاہی کنٹرول کو کیا ہے؟ آزاد، یعنی کہ اس سے آزادی دلا دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی معیشت کو عالمی معیشت سے مربوط کرنے سے متعلق بھی کیا ہے؟ توجہ ظاہر کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ راست بیرونی سرمایہ کاری میں جو پابندیاں اور رکاوٹیں تھیں، ان کو بھی کیا ہے؟ ختم کرنے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ کیا گیا تھا۔ اور دیسی جو خانگی آجر ہیں اور تاجر ہیں، ان کو بھی MRTP ایکٹ کی بندشوں سے کیا ہے؟ آزاد کروانا تھا۔ اس پالیسی کا جو اہم مقصد تھا وہ عوامی ادارے کے بوجھ کو کیا ہے؟ کم کرنا، اور جو بہت ہی کیا ہے؟ کم شرح منافع سے کیا ہے؟ چل رہی تھی یا برسوں سے کیا ہے؟ گھاٹے یا نقصان میں تھی۔ تو اس صنعتی پالیسی کے یہ جو تمام اصلاحات کیا ہے؟ حکومت نے کیا ہے؟ مختلف قسم کے پالیسی سازی کو انجام دینے میں کیا ہے؟ ایک رہنمائی کی طرح کیا ہے؟ اسے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لبرلائزیشن ہے، یعنی کہ جو آزادیانے کا جو نظام ہے، یہ بہت ہی کیا ہے؟ ایک اہم اقدام کیا ہے؟ معاشی اصلاحات میں مانا جاتا ہے۔ یہاں پر صنعتی لائسنسنگ پالیسی سے متعلق بھی کیا ہے؟ حکومت نے کوشش کی ہے کہ تمام پروجیکٹوں کے لیے صنعتی لائسنسنگ کی پالیسی کو کیا ہے؟ ختم کرنے کے بارے میں سوچا گیا، سوائے چند صنعتوں کے، جن میں 18 صنعتیں تھیں جو تحفظ اور بنیادی اہم معاملات یا پھر کیا ہے؟ جو یعنی کہ خطرے سے جو بھرپور کیمیکلز والی تھی، ایسی صنعتوں کے پر کیا ہے؟ یہ لائسنس وغیرہ کیا ہے؟ یعنی کہ برقرار تھی۔ نئی صنعتی پالیسی کے تحت سوائے 18 صنعتوں کے تمام صنعتوں کے لیے جو صنعتی لائسنسنگ کا جو لزوم تھا، اس کو کیا ہے؟ ختم کر دیا گیا، اور لائسنسنگ کے طریقہ کار کا جو لزوم تھا ان چھوٹے پیمانے کی اکائیوں پر کیا ہے؟ لاگو نہیں ہوگا، جو 18 صنعتوں کی کسی بھی پیداوار کو کیا ہے؟ وہ اختیار کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اکثر صنعتوں کے لیے کیا ہے؟ لائسنس کو برخاست کر دیا گیا۔ اب صرف کیا ہے؟ 5 صنعتوں کے لیے کیا ہے؟ لائسنس لازمی ہے، جس میں الکوہل کی صنعت ہے، سگریٹ ہے، یا خطرے سے بھرپور جو کیمیکلز ہیں، یا پھر کیا ہے؟ الیکٹریکل جو ایرو اسپیس وغیرہ ہیں، یا دفاعی سامان ہیں، اور دھماکوں، صنعتی دھماکوں جو اشیاء وغیرہ ہیں، ان پر کیا ہے؟ لائسنس لازمی قرار دیا گیا۔ اور وہ میدان جہاں سلامتی اور اہم بنیادی معاملات غلبہ رکھتے ہیں، ایسی 8 صنعتیں کیا ہے؟ عوامی شعبے کے لیے کیا ہے؟ محفوظ رکھ دی گئی۔ اب صرف 3 صنعتیں بالکلیہ طور پر عوامی شعبے کے لیے کیا ہے؟ محفوظ ہیں، ایٹمی توانائی اور خصوصی فہرست کی معدنیات ہے، اور اہل ٹرانسپورٹ۔ ان پروجیکٹوں میں جہاں درآمدی سامان اصل کی کیا ہے؟ ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے آٹومیٹک کیا ہے؟ کلیئرنس کیا ہے؟ دیا جائے گا۔ ان معاملوں میں جہاں بیرونی حصص کی ذریعے کیا ہے؟ زر مبادلہ کی دستیابی کا کیا ہے؟ تیقن دیا جاتا ہے، دوسرے معاملے میں اشیاء اصل کی جو درآمد کے لیے زر مبادلے کے لیے وسائل کی دستیابی کے لحاظ سے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں سیکریٹریٹ آف انڈسٹریل اپروولز کے لیے کیا ہے؟ کلیئرنس حاصل کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ اس LPG پالیسی کے تحت یہ بھی دکھا گیا کہ بیرونی سرمایہ کاری پالیسی سے بھی کیا ہے؟ حکومت نے کیا ہے؟ اس طرف بھی کیا ہے؟ توجہ ظاہر کی ہے کہ اونچی ترجیحی صنعتوں میں جہاں بھاری سرمایہ کاری اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے، بیرونی سرمایہ کاری کو مدعو کرنے کی غرض سے 51% تک کے جو حصے ہیں، اس حصے تک بیرونی سرمایہ کاری کی اجازت دینا کیا ہے؟ طے پایا گیا تھا۔ اس وقت بہت سارے جو شعبے ہیں، ان شعبے والی اصولوں میں اور قاعدوں کے تحت کیا ہے؟ 100% بیرونی راست سرمایہ کاری کیا ہے؟ اجازت ہے۔ صرف چند شعبے جات جیسے کہ خوردہ فروشی ہے، یا ایٹمی توانائی ہے، یا لاٹری کے کاروبار وغیرہ ہیں، یا جوا بازی کے کاروبار یا شرط بازی وغیرہ ہیں، یہاں پر کیا ہے؟ ایسے شعبوں کے لیے FDI کیا ہے؟ ممنوع قرار دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بیرونی ٹیکنالوجی کے متعلق بھی حکومت نے کیا ہے؟ توجہ ظاہر کی ہے کہ ہندوستانی صنعت میں جو مطلوبہ صنعت کی ٹیکنالوجی کی حرکیات ہیں، ان کو داخل کرنے کے نقطہ نظر سے حکومت نے مخصوص حدود کے اندر اونچی ترجیحی جو صنعتیں ہیں، ان صنعتوں سے متعلق ٹیکنالوجی معاہدوں کے لیے کیا ہے؟ خود بخود منظوری فراہم کی ہے۔ بیرونی ٹیکنیشین کو کام پر لگانا ہو اور دیسی طور پر کیا ہے؟ ترقی دی ہوئی ٹیکنالوجی کی بیرونی جانچ کے لیے اجازت کی کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عوامی شعبے میں اصل کی جو سرمایہ کاری کی وجہ سے بہت کم شرح منافع سے جو حاصل ہوا ہے، یہ نئی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اس کی صلاحیت کو اثر نو بروے کار لانے میں کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی ایک عوامی ادارے حکومت کا اثاثہ بننے کے بجائے بوجھ کیا ہے؟ ثابت ہوئے ہیں۔ عوامی شعبے کا جو اصلی روپ تصور تھا، وہ پھیکا پھیکا اور ہلکا ہو کر کیا ہے؟ رہ گیا تھا۔
اس کی ایک شاندار مثال مثلاً خانگی شعبے کی جو بیمار صنعتی اکائیاں تھیں ان اکائیوں کو اپنی تحویل میں لینا ہے۔ اس قسم کے زمرے کے عوامی اداروں سے حاصل ہونے والے نقصان مرکزی اداروں کے کل نقصان کا 1/3 ہوتا ہے۔ دوسرے زمرے کے جو عوامی ادارے جو عوامی شعبے کے حقیقی نظریے پر پورے نہیں اترتے تھے اور جن کو عوامی شعبہ اور معیشت کاترہ امتیاز ہونے کا دعویٰ ہے، وہ ہے پلاسٹک انڈسٹری انٹرپرائزز اور ساز و سامان صرف اور خدمات کے شعبے میں شامل ہے۔ نئی صنعتی پالیسی میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کم ٹیکنالوجی کی یا چھوٹے پیمانے کی اور غیر اہم علاقوں اور جن کی سماجی اہمیت اور عوامی مقصد کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایسے موجودہ عوامی اداروں کی جانچ کرے گی اور ان اداروں کو BFIR یعنی کہ بورڈ آف انڈسٹریل اینڈ فائنینشیل ریکنسٹرکشن سے باز آبادکاری اور تعمیر جدید کے متعلق صلاح و مشورے کے لیے رجوع کیا جائے گا، اور جو عوامی ادارے عوامی شعبے میں باقی ہیں ان سے متعلق کہا گیا کہ انہیں میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سسٹم کے ذریعے بڑی حد تک انتظامی خود مختاری دی جائے گی۔ اس پالیسی میں MRTP قانون کے پر بھی توجہ دی گئی تھی کہ صنعتی ڈھانچے کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اعلیٰ پیداواری صلاحیت کو اور مسابقتی فائدوں کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے MRTP قانون کے ذریعے سے حکومت کی مداخلت کو محدود کرنا طے پایا گیا۔ اس مقصد کے لیے MRTP کمپنیوں کو سرمایہ کاری فیصلوں کی قبل از وقت جانچ ضروری نہیں تھی، اور پالیسی کا جو زیادہ زور باقاعدہ اور تحدیدی تجارتی سرگرمیوں کے کنٹرول پر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر خانگیانہ سسٹم کیا ہے یا پرائیویٹائزیشن کیا ہے۔ خانگیانے کی جو اصطلاح ہے وہ وسیع معنی اور مطلب رکھتی ہے۔ خانگیانہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس کے ذریعے حکومت پیداواری سرگرمیوں کو عوامی شعبے سے خانگی شعبے کی جانب منتقل کرتی ہے۔ باربرلی اور جان نیلش ان کے مطابق خانگیانہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خانگی شعبے کو حکومت کے اداروں کی ملکیت یا ان کو چلانے کا اختیار خانگی شعبوں کو دیا گیا ہے۔ بس یہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمپنی کو پورے طور پر یا اس کے کسی حصے کو خانگی افراد کی جانب سے خریدنے کے ہیں۔ اس میں انتظامیہ ٹھیکہ پٹا کے ذریعے سے یا انتظامیہ کو خانگی افراد کے حوالے کرنا شامل ہے۔ خانگیانہ دراصل 3 طرح کے اقدامات پر عمل کرتا ہے۔ ایک مالکانہ اقدامات، دوسرا ہے انتظامی اقدامات اور تیسرا ہے عمل کاری اقدامات۔ مالکانہ اقدامات کے تحت ہوتا یہ ہے کہ عوامی ادارے کی ملکیت کو کلی طور پر یا جزوی طور پر خانگی شعبے کو منتقل کیا جاتا ہے، جس میں جس قدر زیادہ ملکیت کی منتقلی خانگی افراد یا کوآپریٹیوز یا پھر کارپوریٹ شعبے کو ہوگی، اسی قدر زیادہ خانگیانے کا عمل واقع ہوگا۔ یہ منتقلی کچھ صورتوں میں انجام پاتی ہے، جیسے کل قومیانے کے اسخات پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی اداروں کی ملکیت کو مکمل طور پر کیا جاتا ہے، خانگی افراد کے حوالے کیا جاتا ہے، جبکہ مشترکہ وینچر کے تحت خانگی ملکیت کو جزوی طور پر کیا جاتا ہے، روشناس کرتا ہے۔ خانگی ملکیت کا دائرہ کاروبار کی نوعیت اور ریاست کی پالیسی کے لحاظ سے 25 تا 50% ہو سکتا ہے۔ نقدی میں تبدیلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اثاثوں کو کسی اور کو فروخت کیا جاتا ہے، یا جو ان کے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوں، یا پھر دوسرے مقصد کے لیے جو خریدار کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یا پھر بائی آؤٹ یا انتظامیہ، یہ ایک خصوصی شکل ہوتی ہے جس میں اثاثوں کے ملازمین یعنی کہ اثاثوں کی ملازمین کو فروخت بتاتی ہے۔ اس میں کاروبار یا اداروں کو چلانے کے لیے بینک خرچ کی فراہمی بھی کی جاتی ہے۔ اس صورت میں ملازمین اجرت حاصل کرتے ہوئے اور ملکیت کو منافع کے بھی حقدار بن جاتے ہیں۔ اب انتظامی اقدامات کے تحت مملکت کے کنٹرول کو محدود کرنے کے لیے مختلف قسم کے انتظامی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کمپنی کے اثاثے کے ڈھانچے کو اس ڈھنگ سے ڈھالا جاتا ہے کہ حکومت کا کنٹرول اور اعلیٰ سطح کے فیصلوں میں اس کا عمل دخل محدود ہو، اور کمپنی کو کاروبار کرنے یا پھر فیصلہ سازی کے لیے مارکیٹ طاقتوں کے اندر بڑی حد تک خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ پٹے پر دینا، یہ بھی انتظامی اقدامات کے تحت شامل ہے۔ اس میں ایک عوامی کمپنی یا ادارے کی ملکیت کو برقرار رکھتے ہوئے
خانگی بولی دہندے کو مخصوص مدت کے لیے کیا ہے استعمال کی خاطر کیا ہے پٹے پر دیا جاتا ہے۔ اگر بولی دہندہ حکومت کی توقعات پر پورا نہیں اترتا ہے تو حکومت اس کی جگہ دوسرے بولی دہندے کو کیا ہے بدل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ریسٹرکچرنگ یہ بھی کیا ہے ایک انتظامی اقدام ہے جس میں عوامی شعبے کے اداروں کو مارکیٹ کے قاعدے قانون کے تحت لانے کے لیے دو طرح کے کیا ہے ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے۔ پہلے ہے مالی ریسٹرکچرنگ اور دوسرا ہے بنیادی ریسٹرکچرنگ۔ مالی ریسٹرکچرنگ میں تمام جمع شدہ جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو قلم بند کیا جاتا ہے اور سرمایہ کے ڈھانچے کو قرض سرمایہ کی نسبت کے لحاظ سے کیا ہے معقول بنایا جاتا ہے، جبکہ بنیادی ریسٹرکچرنگ میں کاروباری ادارہ جو تجارتی سرگرمیاں اب سے انجام دیں گے ان کی اثر نو کیا ہے وضاحت کر دینی چاہیے، اور بعض سرگرمیوں کو ذیلی اور چھوٹی اکائیوں کے لحاظ سے کیا ہے چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خانگیانے کے عمل کاری اقدامات کون سے ہیں۔ عمل کاری اقدامات کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تنظیم کی صلاحیت یا کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ جو خانگیانے کے عمل کاری اقدامات ہیں اس کا بنیادی مقصد کاروبار یا اداروں پر حکومت کے کنٹرول کو کم کرنے کے لیے کیا ہے سخت ترین اصلاحات کیا ہے عمل میں لانا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک صنعتی مارکیٹ معیشتیں، سابقہ اشتراکی معیشتیں اور ترقی پذیر ممالک کی ایک بڑی تعداد جن کا تعلق ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ سے ہے، یہ خانگیانے کے عظیم الشان پروگرام 1980 سے لے کر 1990 کے دہے کے دوران کیا ہے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ کئی ایک صنعتیں جو مارکیٹ معیشتیں ہیں اپنی حالات کے موافق کیا کر رہی ہیں خانگیانے کے پروگرام کو رویے عمل لا چکے ہیں۔ IMF اور عالمی بینک کے زور اور دباؤ کے تحت سابق کمیونسٹ ممالک میں بھی خانگیانہ اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کیا ہے پروگرام کیا ہے عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خانگیانے کے ذریعے سے کیا ہے کس طریقے کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں یا خانگیانے کی معقولیت کیا ہے۔ خانگیانہ کی حمایت کرنے کی روح سے کیا ہے خانگیانہ اور سرمایہ کاری نکاسی سے کیا ہے بہت سارے کیا ہے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جیسے کہ صلاحیت اور کارکردگی میں کیا ہے بہتری پیدا ہوتی ہے۔ خانگیانی یعنی کہ خانگی شعبہ کاروبار میں کیا ہے نفع پر کیا ہے مبنی ہوتا ہے اور فیصلہ سازی کے طریقے کو کیا ہے یہ اپناتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے صلاحیت یعنی کہ ایفیشنسی اور کارکردگی یعنی کہ پرفارمنس میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خانگی ملکیت کے جو منتظمین ہوتے ہیں یعنی کہ مینیجرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے یہ مارکیٹ قائم کرتی ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کا معیار یعنی کہ کوالٹی کیا ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ خانگیانے میں ذمہ داری کو مقرر کرنا کیا ہے بہت ہی آسان ہے، جب سے کہ عوامی اداروں میں کام کرنے والوں کو کسی غلطی یا خامی کا ذمہ دار کیا ہے نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ خانگی شعبے میں کیا ہے ذمہ داری کے علاقوں اور امور کی آسانی سے اور صاف طور پر کیا ہے نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور یہ چیز خانگی شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کو ان کی کسی بھی غلطی کے سبب پکڑنے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرانے کے امکان کو آسان بناتی ہے، جبکہ عوامی شعبے کے اداروں میں ذمہ داری کو دوسروں پر کیا ہے سر تھوپنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ عوامی اداروں میں ذمہ داری کو متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مؤثر تعمیل کو کم کرنے میں کئی ایک یعنی کہ دباؤ یا طاقتیں کیا ہے سرگرداں رہتی ہیں۔ خانگی ادارے جو ہوتے ہیں یہاں پر سیاسی مداخلت کیا ہے ناقابل اعتراض ہوتی ہے، یعنی کہ سابقہ گورنر RBI بیمل جولان کے مطابق عوامی اداروں اور عوامی کارپوریشنوں میں سیاسی مداخلت کیا ہے ناقابل اعتراض ہوتی ہے، اور یہ کارکردگی میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ اس قسم کے سیاسی جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں ٹیکنالوجی اور مقام کے موضوع انتخاب کا کیا ہے اختیار کم ہی رہتا ہے، اور اکثر حکومتیں عوامی اداروں پر کیا ہے غیر معاشی مقاصد کیا ہے تھوپتی رہتی ہیں۔ یہاں پر جانشینی کیا ہے منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ اکثر عوامی شعبے کے ادارے طویل مدت تک بغیر کسی صدر یا حاکم کے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر پریشانی اور الجھنیں کیا ہے پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور فیصلہ سازی میں بھی کیا ہے یہ تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا آفیسر یا جو بھی صدر رہے گا اس کا کیا طرز عمل ہوگا یا کیا رد عمل ہوگا۔ اس قسم کی صورتحال خانگی شعبے کے اداروں میں کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں جانشینی کے پہلے ہی واضح طور پر کیا ہے نشاندہی کر دی جاتی ہے، اور حقیقی وقت آنے پر باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کیا ہے یہ مستعد رہتا ہے۔
خانگی شعبے کے جو معاملے جات ہوتے ہیں اس میں جوابی وقت کیا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے. تیزی سے بدلتے ہوئے کاروباری ماحول میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ دوسروں سے صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا، برموقع کیا ہے فیصلہ کرنا اکثر ضروری ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تاخیر سے فیصلہ کرنا یا کوئی فیصلہ ہی نہ کرنا کے مترادف ہے. عوامی اداروں میں جوابی وقت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی موجودہ صورتحال کو درہم برہم کرنا نہیں چاہتا ہے. لیکن خانگی شعبے کی اداروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر جو جوابی وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ خانگی شعبے میں اصلاحی اقدامات کیا ہے جلد کیے جاتے ہیں. خانگی شعبے کی فرموں میں دیوالیہ ہونے یا خامیانے اور مالکوں کے اثاثوں کے نقصان کا خطرہ عوامی شعبے کے اداروں کی بنسبت کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مالکوں کو اپنے اثاثوں سے محروم ہونے کا ڈر ہو تو اصلاحی اقدامات کے امکانات کیا ہے لازمی طور پر زیادہ ہو جاتے ہیں. عوامی اداروں میں سیاسی ملحوظات کیا ہے مشکلات کو دوبالا کرتی ہیں. بمل جولان نے کہا تھا کہ عوامی اداروں میں انتظامی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے جو انتظامی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں، جبکہ یہ تمام اقدامات کیا ہے خانگی شعبے جات میں کیا ہے بآسانی انجام دیے جا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خانگیانے سے گاہکوں کو کیا ہے بہتر خدمات کیا ہے حاصل ہو سکتی ہیں. یعنی کہ خانگی شعبے کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی کمپنیوں کی بقا کا جو انحصار ہوتا ہے وہ گاہکوں کے اطمینان پر ہوتا ہے، کیونکہ صرف اس قسم کا اطمینان ہی زیادہ وسیع اور بار بار خریداری کا ہے یقینی بناتا ہے. اس کے برخلاف عوامی شعبے کے اداروں میں یہ استدلال گاہک کو یعنی کہ اٹھائے یا پھر نہ کوئی برتری کا کام کیا ہے نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ خانگیانے کا عمل واقع ہو جائے تو مارکیٹ پیدا کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ان ادارے کے گاہکوں سے متعلق رویے میں غیر معمولی تبدیلی کیا ہے پیدا کرے گی. اس طرح خدمات کی نوعیت اور معیار کیا ہے بہتر بن سکتے ہیں. خانگیانے پر مختلف قسم کے لوگوں نے کیا ہے تنقید بھی کی ہے. تنقید کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ حکومت نے سرمایہ نکاسی کی جو پوری کارروائی کو جلد بازی اور بلا منصوبہ بندی کی عجلت میں کیا ہے انجام دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت نے عوامی شعبے کے حصص کی ذخیروں کی سرمایہ کاری کی نگرانی کے لیے کوئی مناسب طریقہ کیا ہے اختیار نہیں کیا ہے. ان تمام باتوں کی وجہ سے عوامی کمپنیوں کے جو حصص کی قابل لحاظ حد تک ہے وہ قیمتیں کیا ہے کم تھیں اور حکومت کو جس سے کیا ہے کافی نقصان ہوا ہے. بہت سے معاملوں میں جہاں قیمت کا تعین اسسٹ ویلیو میتھڈولوجی کے تحت کیا جاتا ہے، اہم اثاثوں جیسے کہ پٹے زمینات یا مکانات یا پھر ٹاؤن شپ پلانٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں مشنری اور بعض دیگر جائیدادوں کا یا تو ویلیویشن نہیں کیا گیا یا پھر اسے کیا ہے نظر انداز کر دیا گیا تھا. اس کو حکومت کے خلاف صورت کے طور پر کیا ہے درج کیا جاتا تھا، کیونکہ اہم پارٹنرز کو احیا شدہ یعنی کہ PSUs کے باقی حصص کے خریدنے کا حق کیا ہے دیا گیا تھا. غیر درج شدہ جو فہرست کمپنیوں کی فروخت کے سلسلے میں ایک کھلا کیا ہے معاہدہ طے کیا گیا تھا، جس کے تحت کیا ہے کمپنی کی رواں اثاثوں کے ختم ہونے کے نتیجے میں اہم پارٹنر کے مطالبے کی کوئی بھی رقم یعنی کہ بیلنس شیٹ کی آخری آڈٹ کی تاریخ اور حصص کی خریدی کی تاریخ کے درمیان کیا ہے ادا کرنے کی پابندی تھی. ساتھ ہی ساتھ عوامی اثاثے کے خانگیانے کے تمام معاملات میں بالآخر مملکت کے خزانے میں فائدے کے بجائے الٹا خسارہ ہی کیا ہے نظر آیا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمیانہ کیا ہے. عالمیانہ جسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے یہ گڈ ہے یا پھر بیڈ ہے. آئیے سب سے پہلے ہم گلوبلائزیشن یعنی کہ عالمیانہ کیا ہے اس کی تعریف دیکھتے ہیں. اشیاء اور خدمات، ٹیکنالوجی بلکہ محنت اور انسانی اصل کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا کیے بغیر دنیا کی مختلف قسم کی معیشتوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ عالمیانہ یا گلوبلائزیشن کہلاتا ہے. عالمیانہ کی اصطلاح میں کیا ہے 4 اہم امور شامل ہیں. جیسے کہ پہلی بات ہے کہ ممالک کے درمیان اشیاء اور خدمات کے آزادانہ بہاؤ کے لیے کیا ہے تجارتی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو کم کرنا. دوسرا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا جس میں ممالک کے درمیان اصل کا آزادانہ بہاؤ کیا ہے عمل میں آ سکے. تیسرا، ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں ٹیکنالوجی کی ایک ملک سے دوسرے ملک کیا ہے منتقلی آسان ہو سکے. چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے نقطہ نظر سے ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں مختلف ممالک کے درمیان محنت کی آزادانہ نقل و حرکت کیا ہے عمل میں آ سکے.
عالمیانہ سے متعلق کیا ہے مختلف قسم کی تعریفیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف IMF کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں IMF کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سرحد پار ہمہ قسم کی جو اشیاء اور خدمات کی بڑھتی تجارت ہے اور بین الاقوامی اصل کے بہاؤ کے ذریعے سے اور اور تیز رفتار کیا ہے ٹیکنالوجی کے وسیع پھیلاؤ کے ذریعے عالمگیر پیمانے پر ممالک کی ایک دوسرے پر بڑھتی ہوئی معاشی انحصاری ہے، جسے عالمیانہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اسٹیگلٹس کا کہنا ہے کہ عالمیانہ دنیا کے ممالک اور لوگوں کو ایک قریبی جوڑ ہے، جس کو حمل و نقل اور مواصلات کی لاگتوں میں بھاری کمی اور سرحد پار جو اشیاء اور خدمات ہوتی ہیں وہاں پر اصل معلومات اور لوگوں کے بہاؤ میں پائے جانے والی مصنوعی رکاوٹوں کو توڑ کر کیا ہے بنایا گیا ہے۔ جگدیش بھگوتی کا کہنا ہے کہ عالمیانہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ معاشی عالمیانہ قومی معیشتوں کو تجارت، راست بیرونی سرمایہ کاری، قلیل مدتی اصل بہاؤ، مزدور اور انسانی اصل و ٹیکنالوجی کے بہاؤ کے ذریعے جوڑ کر ایک بین الاقوامی معیشت میں ڈھالنا ہے۔ دیپک نیر کہتے ہیں کہ عالمیانہ معاشی سرگرمیوں کو ممالک کی سیاسی سرحدوں کے پار وسعت دینا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم عالمی معیشت میں ممالک کے درمیان معاشی اتحاد پر انحصاری، بڑھتا ہوا معاشی کھلاپن اور بڑھتی ہوئی آپسی معاشی انحصاری کا عمل ہے۔ یہ نہ صرف معاشی کاروبار کی سرحد پر ظاہری پھیلاؤ سے وابستہ ہے بلکہ معاشی سرگرمیوں کی تنظیم سے بھی ہے، جو قومی سرحدوں کی پار کیا ہے اپنی ٹانگیں کیا ہے پسارتی ہے۔ عالمیانہ تین طرح کے چینل کے لیے کیا ہے وقوع پذیر ہوا ہے۔ ایک اشیاء و خدمات کی تجارت کے لیے، دوسرا اصل کی نقل و حرکت کے لیے اور تیسرا مالیے کی بہاؤ کے لیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمیانہ کے لیے ضروری شرائط کون سی ہیں۔ عالمیانہ کے لیے سب سے پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ وہاں پر کاروباری آزادی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، وہاں پر انفراسٹرکچر کی سہولتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، یہاں پر اگرچہ کہ حکومت کی غیر ضروری مداخلت کیا ہے عالمیانہ کے لیے رکاوٹ ہے، لیکن حکومت کی حمایت عالمیانہ کے لیے کیا ہے ہمت افزائی کا کام کرتی ہے، لہٰذا حکومت کی تائید ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے۔ وسائل بھی یہاں پر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وسائل اکثر کسی فرم کے عالمی بننے کی اہلیت کو طے کرتے ہیں۔ وسائل سے جو مالا مال کمپنیاں ہوتی ہیں، ان مالا مال کمپنیوں کے لیے کیا ہے عالمی مارکیٹ میں جھٹکے کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وسائل میں مالیہ، ٹیکنالوجی، R&D کی صلاحیتیں، انتظامی مہارت، کمپنی برانڈ کا تصور اور انسانی وسائل وغیرہ کیا ہے شامل ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنی ضروری ہے کہ اکثر چھوٹی فرمیں جو ہوتی ہیں ایک یا دیگر فائدوں کی وجہ سے کیا ہے بین الاقوامی کاروبار میں بہت ہی کامیاب کیا ہے ثابت ہو رہی ہیں۔ مسابقت کی اہلیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی بھی کمپنی کا مسابقتی فائدہ عالمی کاروبار میں کامیابی کو متعین کرنے والا ایک اہم عنصر کیا ہے مانا جاتا ہے۔ ایک فرم ان عناصر کی وجہ سے کسی بھی مسابقتی فائدہ کیا ہے اخذ کر سکتی ہے، جیسے کم لاگت اور قیمت، پیداوار کا معیار ہو، پیداوار کا فرق ہو، تکنیکی برتری ہو، مابعد فروغ خدمت وغیرہ ہو۔ یہ سب کیا ہے فرموں سے تیز ہوتی ہیں یا پیش کیا ہے وہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہے عالمیانہ کی راہ میں کون سی رکاوٹیں کیا ہے پیش آ رہی ہیں۔ ہندوستان میں عالمیانہ کی راہ میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں ان میں سب سے پہلے شامل ہے اونچی لاگت، یعنی کہ اہم داخلات اور دیگر عوامل جیسے کہ خام مال ہے، توانائی ہے یا پھر مالیہ ہے یا انفراسٹرکچر کی سہولتیں ہیں یا ٹرانسپورٹ کی اونچی لاگتیں وغیرہ ہیں، یہ سب ہندوستانی کاروبار کی مسابقتی طاقت کو کیا ہے گھٹا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عام طور پر جو ہندوستان میں اطلاعات و معلومات کی ناکافی اور ناقص کیا ہے سہولتیں ہیں اور ناقص انفراسٹرکچر بھی کیا ہے یہاں پر عالمیانہ کی راہ میں کیا ہے رکاوٹ بن رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو قدیم اور فرسودہ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کیا ہے مسابقتی طاقت کو بری طریقے سے کیا ہے متاثر کر رہی ہے۔ کئی ایک سماجی اور سیاسی عوامل جو تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں اور جدید اور معقول بنانے اور صلاحیت کی بہتری کی راہ میں کیا ہے وہ رکاوٹ ہیں۔ ٹیکنالوجی کی تجدید کی بے روزگاری کی ڈر سے کیا ہے مخالفت کی جاتی ہے۔ ہندوستانی صنعتوں میں لیبروں کی زائد بھرتی بھی کیا ہے خطرے کی گھنٹی کیا ہے مانی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی وجوہات کی بنا پر ہندوستانی جو مصنوعات کا معیار ہے وہ ناقص مانا جاتا ہے۔ اگر معیار اچھا ہے تو ہندوستان کے ناقص معیار ہونے کی جو چھاپ پائی گئی ہے وہ بھی کیا ہے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
مختلف اسباب کی وجہ سے کم پیداواری صلاحیت، خام مال، انفراسٹرکچر جیسے توانائی یا پھر پورٹ سہولتوں وغیرہ کی قلت کی وجہ سے بھی ہندوستانی کمپنیاں کیا ہے اکثر معاملوں میں بڑے بڑے آرڈرز کیا ہے قبول کرنے اور شیڈول کے مطابق کیا ہے مال کو ڈیلیور کرنے کے کیا ہے وہ اہل نہیں مانی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختصر سائز اور محدود زمینی وسائل کی وجہ سے اکثر صورتوں میں کیا ہو رہا ہے ہندوستانی فرمیں دیگر ممالک کی دیو خامت جو کمپنیاں پائی گئی ہیں ان کے قابل کیا ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تجربے کا فقدان بھی پایا گیا ہے۔ بین الاقوامی بزنس کے انتظام کے تجربے کی کمی بھی کیا ہے ایک اہم مسئلہ کیا ہے ثابت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ریسرچ ہو اور R&D جو اہم عنصر ہیں جو بین الاقوامی کاروبار کی ترقی میں کیا ہے بنیادی داخلات کی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم ہندوستانی بزنس میں کیا ہے یہ سہولتیں بھی ناکافی ہیں۔ مسابقت دن بدن بڑھ رہی ہے، نہ صرف ترقی یافتہ ممالک کی فرموں میں بلکہ ترقی پذیر ممالک کی فرمیں سے بھی کیا ہے مقابلہ درپیش ہے۔ حقیقت میں ترقی پذیر ممالک کی فرموں سے بڑھتی ہوئی مسابقت ہندوستان کی عالمی تجارت کے لیے کیا ہے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمیانہ کی حمایت کرنے والے عوامل کون سے ہیں۔ عالمیانہ کی حمایت کرنے والے عوامل میں سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے انسانی وسائل کا۔ تو محنت کشوں کی کم دستکاری کو چھوڑ کر انسانی وسائل کئی ایسے یعنی کہ انسانی وسائل کے ایسے کئی پہلو ہیں جو ہندوستان کے حق میں ہیں۔ ہندوستانی سائنس اور ٹیکنالوجیکل انسانی قوت کا سب سے بڑا کیا ہے بھنڈار کیا ہے مانے جاتے ہیں۔ مینجمنٹ اسٹوڈنٹ کی تعداد بھی کیا ہے طوفان کی طرح کیا ہے امڑ رہی ہے، جو وسیع طور پر کیا ہے یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ صحیح ماحول اگر فراہم ہو تو ہندوستانی سائنسدان اور جو ٹیکنیکی افراد پائے گئے ہیں وہ اہم کارنامہ کیا ہے انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں محنت کی پیداوار عام طور پر کیا ہے کم پائی گئی ہے، اگر صحیح ماحول فراہم ہو تو یہ بہتر کیا ہے ہوگی۔ کئی ممالک لیبر کی قلت کا شکار ہیں اور لیبروں کی رسد اور فراہمی میں کیا ہے اور بھی کیا ہے وہاں پر گھٹ سکتی ہے، جبکہ ہندوستان اس کے برعکس کیا ہے تصویر پیش کر رہا ہے۔ سستا مزدور کئی صنعتوں کے لیے کیا ہے یہاں کا پرکشش بنا ہوا ہے۔ ہندوستانی صنعتوں اور وسائل کی ایک بہت ہی کیا ہے وسیع بنیاد رکھتا ہے جو ہمہ قسم کے کاروبار کو کیا ہے سہارا دے سکتی ہے۔ بڑھتے ہوئے گھریلو جو بازار ہیں ہندوستانی کمپنیوں کو بیرونی مارکیٹ میں کیا ہے داخل ہونے یا بیرونی کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اپنے موقف کو مضبوط کرنے اور مزید طاقت جٹانے کے کیا ہے قابل بناتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی اور قابل صرف آمدنی اور نتیجتاً داخلی مارکیٹ بہت زیادہ کیا ہے تجارتی مواقع کیا ہے فراہم کرتی ہے۔ بیرونی ملک اس وقت طاق بازار کی شکل میں کیا ہے مارکیٹنگ کے کئی ایک مواقع کیا ہیں جو چھوٹی کمپنیوں کے لیے خصوصاً پرکشش ہوتے ہیں۔ متعدد ہندوستانی کمپنیاں کیا ہے کے ذریعے سے کیا ہے خوب کامیاب کیا ہے ہوئی ہیں۔ عالمی معیشت کا پارخومیانہ یعنی کہ قومی معیشت کو جوڑ کر ایک واحد عالمی معیشت بنانا ہے، جیسے کہ بڑھتی ہوئی انحصاری اور مارکیٹ کے عالمیانہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہندوستانی بزنس کو عالمگیر بنانے کا ایک حوصلہ افزا کیا ہے بیرونی عامل مانا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غیر مقیم جو ہندوستانی ہیں جسے ہم NRIs کہتے ہیں، یہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد کیا ہے جو سرمایہ، ہنرمندی، تجربہ اور خیالات کی تحت تشریح وغیرہ کے لحاظ سے کیا ہے خوب کیا ہے کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ ایک اثاثہ ہے اور ترقی میں کیا ہے یہ ایک اہم رول کیا ہے ادا کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسے عوامل ہیں جو یعنی کہ عالمیانہ کے میدان میں کیا ہے ایک سپورٹ کی طرح کیا ہے ثابت ہو جا رہی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ کیا ہے پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔